बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमना या मुफ़ाहिम सुलैमान फ़हिमना। पिछले सीरा के लेसन में हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया था कि ताइफ़ के जब आप गए तो आपके साथ क्या हुआ और किस तरह से क्या चीज़ हालात हुए। तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हालांकि उनसे कहा भी गया कि ताइफ़ को ख़त्म कर दें, तो आपने कहा कि नहीं हो सकता है कि उनकी औलादों में से कोई उम्मत ऐसी निकले जो अल्लाह की इबादत करेंगे, तो आपने मना कर दिया था। तो इससे हमने क्या सबक लिया था कि हमें बहुत से मामलात जो कि हमारी पसंद के नहीं भी होते तो उसमें हमें इमोशनली रिएक्ट नहीं करना चाहिए बल्कि रैशनली सोचना चाहिए। और क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसालें हैं। तो हमें हर फ़ैसले को क्या चाहिए देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, हमें आगे जाके क्या फ़ायदा होगा, और हमें काम रहना चाहिए, कलेक्टेड रहना चाहिए, ताकि हमें पता उसमें जब हम इमोशनली गुस्से में आ जाते हैं तो फ़ैसला करने की क़ुव्वत जो है ना वो ख़त्म हो जाती है, सोच समझ के फ़ैसला करने की। फिर हम अपने जज्बात से फ़ैसला कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम काम रहेंगे तो सोचने समझने की क़ुव्वत जो है वो बाकी रहती है, और फिर हमें उसमें चाहे हमें उस वक्त कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हैं वो ज़रूर नज़र आते हैं, ज़रूर मिलते हैं। बहरहाल अब हुआ ये कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से वापस आ रहे थे ताइफ से, तो वापसी पर नखला की एक वादी आती है जिसमें आपने खैमा लगाया और आप उसमें आराम कर रहे थे। और जब रात हो गई तो आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी। हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद जो थे वो कभी भी नहीं छोड़ते थे, चाहे वो सफ़र में हो हज़र में हो, तहज्जुद ज़रूर पढ़ते थे। तो बहरहाल आपने नमाज़ पढ़ी और उसमें हुआ ये कि वहाँ से कुछ जो जिन्नात थे वो गुज़र रहे थे, और आप जो कुरान पढ़ रहे थे वो जो उन्होंने सुन लिया। अब ये जिन्नात गुज़र नहीं रहे थे क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका ज़िक्र सूरह अहकाफ़ में किया है। सूरह अहकाफ़ की आयत नंबर 27 में किया है अल्लाह ताला ने, 29 में किया है सॉरी। जब आप अल्लाह ताला फरमाते हैं वे सरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊन कुरान, कि जब हम फेर कर ले आए तेरी तरफ जिन्हों की एक उसको नफ़र को, यानी कि कुछ लोगों को जो कि तुम्हारे कुरान को सुन रहे थे। फलम्मा फिर जब हदरूहु उन्होंने उसको वहाँ पे रहे सुना उसको, यानी उसमें हाजिर रहे, क़ालू अंसितू, तो उन्होंने कहा खामोश रहो। फलम्मा क़ुदिया फिर जब यानी आपने अपनी सलात ख़त्म कर ली, वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़रीन, तो लौट गए अपनी कौम की तरफ, किस हाल में, मुनज़रीन, डराने के लिए। यानी ये मुस्लिम की भी रिवायत है और कुरान में भी ये चीज़ वो है कि सुनने के बाद दो तीन, आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तहज्जुद थी वो कोई ऐसी नहीं थी कि कोई आधे घंटे में ख़त्म हो गई। ज़ाहिर है कि आप तो बहुत लंबी तहज्जुद में तिलावत करते थे, बड़े लंबे रुकू और बड़े लंबे सुजूद किया करते होते थे। तो यहाँ पे ये जिन्नात ने वो सारा सुना, वो सब सुना, और उसके बाद वो कहाँ चले गए, लौट गए अपनी ही कौम की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुनज़रीन, ये नहीं कहा कि नॉट मुस्लिम, कि मुस्लिम बन के नहीं, मुनज़रीन, डराने वाले, यानी लोगों को इस्लाम की तरफ दावा देने वाले मिनी मैसेंजर्स बन गए। और देखें ये अगर अल्लाह ताला हमें ना बताता तो हमें कैसे पता चलता, ये कुरान में अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। और फिर ये भी नहीं कि वो जिन्नात कोई ऐसे ही गुज़र रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला कहते हैं वे सरफ़ना, हम फेर के लेकर आए उनको। यानी ये एक अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का अपना एक प्लान था जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक, क्योंकि उनके साथ इतना सब कुछ हो चुका था तो एक बूस्ट भी देना था। और ये जो जिन्नात थे ये यहूदी थे और ये मुसलमान हुए। इसके अलावा हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि हिंदू जिन्नात भी होते हैं और ईसाई भी होते हैं और मुस्लिम भी होते हैं। बहरहाल
یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو اہم کنورژنز جو ہوئیں اسلام کی، ایک تو عداس وہ جو غلام تھا جس نے انگور دیے تھے، اور وہ یہاں کا عرب نہیں تھا، وہ عراق سے تھا، اور پھر دوسرا کون؟ جنات، جو کہ جنات تو اس دنیا سے نہیں، بیونڈ دس ورلڈ، یعنی بیونڈ دس ورلڈ وہ تھے۔ تو اس میں ایک کیا اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، سمبل کیا ہے کہ ورلڈ بیونڈ مین کائنڈ، اگر انسانوں نے تمہیں قبول نہیں کیا تو وہ ایک ایسی دنیا نے اگر انسانوں کی دنیا نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا تو ایک ایسی دنیا نے کیا کہا؟ خاموش، سنو۔ اور پھر وہ سننے کے بعد ڈرانے والے یعنی داعی بن کے لوٹے، بلانے والے، اسلام کی طرف بلانے والے بن کے لوٹے۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک بیج آف آنر تھا جو دیا تھا، اور پھر یہ جنات یہ تو ایک صرف پہلا بیج تھا، اور پھر جب یہ لوٹے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ دوسرے جنات کو جا کے بتایا، تو یہ، اور پھر دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ جنات آپ واپس مکہ آیا آپ کے پیچھے، تو پھر اور بیج آیا جس پہ کہ جنہوں نے کہ اسلام لے کر آئے۔ تو مسلم کی روایت ہے کہ ابن مسعود سے کسی نے سوال کیا تھا، اور اس کو لیلۃ الجن کہا جاتے ہیں، جنوں کی رات۔ سوال کیا تھا کہ کوئی یعنی اس چیز کا کوئی گواہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات اس کے پر لائے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی گواہ نہیں ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ ایک رات ہم آپ کے ساتھ یعنی بیٹھے ہوئے تھے، بات کر رہے تھے کہ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ کے گئے اور وہ غائب ہو گئے، اور ہم نے ہر جگہ انہیں تلاش کیا مگر کہیں نظر نہ آئے۔ ہم سمجھے کہ یا تو قتل ہو گئے ہیں یا اغوا ہو گئے ہیں، اور ہم نے وہ بدترین رات گزاری اپنی زندگی کی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو آپ غار حرا کی طرف سے لوٹے۔ تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے، ہم پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جنوں کا ایک کالر آیا تھا، بلانے والا آیا تھا، اور اس نے بتایا کہ جنات آپ کے انتظار میں ہیں، اور میں گیا ملنے کو، اور میں نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ ایک یعنی یہ جو ایک بیان یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ ان کی ہی طرف سے، ابن مسعود کی طرف سے، کہ آپ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان کو آ کے یہ بھی بتایا کہ میں جنوں کے پاس کو قرآن پڑھانے گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے نشانات دکھائے، یعنی جیسے کہ کیمپ سائٹ تھی جہاں پہ وہ ملے، یا آفٹر افیکٹس، جیسے یہاں پہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نشانات تو رہ جاتے ہیں نا، یعنی یا ہم اپنا کوڑا وہاں پہ پھینک کے جاتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو وہ نشانات جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھائے۔ اچھا، اب دوسرا واقعہ یہی ہے یا اسی کی ایکسٹینشن ہے، لیکن یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم مکہ میں آپ تھے، تو آپ نے کہا کہ میرے ساتھ کون آئے گا اس جنوں کے کام کے لیے؟ تو ابن مسعود نے کہا کہ میں چلوں گا، لہٰذا صرف ابن مسعود چلے گئے، اور آپ کافی پیدل چلے، یہاں تک کہ ہم ایک وادی میں مکہ کی ایک کسی اور وادی میں پہنچے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین میں لائن بنا دی، اور ابن مسعود سے کہا کہ یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھتا رہا، آپ چلتے رہے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد آپ کی قرآن پڑھنے کی آواز مجھے آئی، اور کالے کالے بادل آپ کے ارد گرد منڈلانے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے آپ نظر آنا بند ہو گئے۔ میں آپ کو سن سکتا تھا مگر دیکھ نہیں سکتا تھا، بہت سے کالے بادل تھے، آپ کو کہیں پھر وہ لے گئے، اور کچھ بادل غائب ہو گئے اور کچھ بادل وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ دوسرا جنات کا گروپ کہاں ہے؟ ابن مسعود نے پوائنٹ کیا، اور آپ نے ان کو جا کے کچھ ہڈیاں دیں، اور اونٹ کا ڈنگ یعنی کہ جو اونٹ کی ڈراپنگز ہوتی ہیں وہ دیا، اور کہا کہ یہ ہڈیاں جو ہیں، یہ ہڈیاں میری
میری امت یہ وہ ہڈیاں ہیں تمہارے لیے جو میری امت بسم اللہ پڑھ کر کھائے گی، وہ تمہارے لیے گوشت بن جائے گا۔ مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ جنات نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم اپنا کھانا کہاں سے لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو میری امت کی ہڈیاں ہیں جس پہ بسم اللہ پڑھ کر ہم کھائیں گے وہ تمہارے لیے گوشت بن جائے گا، وہ تم کھاؤ گے۔ اور اسی لیے ہر جانور جو ہم قربان کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اور کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں تو وہ گوشت بن جاتا ہے ان کے لیے، جنات کے لیے، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے وہ کیسے، بس ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ اور مسلم جنات جو ہیں اس سے کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ شیاطین تو وہ کھاتے ہیں جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی وہ حرام گوشت کھاتے ہیں۔ اور جو مسلمانوں کی خوراک ہے وہی ان کے لیے خوراک ہوگی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ہمارے جانوروں کا جو ڈنگ ہوگا ان کے جانوروں کی خوراک بن جائے گا، یعنی ہمارے جانوروں کی جو ڈراپنگز ہیں ان کا وہ بن جائے گی، خوراک بن جائے گی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنات کے بھی جانور ہوتے ہیں، اور اس سے ہمیں کیا پتہ سمبل کیا ہے، ہم اس سے نشانی کیا لیتے ہیں کہ اس نشانی یہ ہے کہ اسلام کو پھیلنے سے، مکہ والوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ اسلام کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا، تم جو کچھ بھی کر لو اسلام کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے۔ تو اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اگر نہیں لا رہے تھے تو جنات کو اسلام لانے کی توفیق دی، اور عداس جو کہ عراق سے تھا اس کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ آنا تھا، لیکن مکہ کیسے آتے، کیونکہ فائنل ایگزٹ ہو چکی ہوئی تھی اور آپ 10 دنوں کے لیے غائب ہو چکے ہوئے تھے، تو یہ ایک ایسی ایگزٹ تھی ود نو انٹری، یعنی کیونکہ ابو لہب اب سردار بن چکا تھا اور اس نے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ بس اب آپ مکہ چھوڑ گئے ہیں اور اب آپ مکہ میں واپس نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اب جو زید بن حارثہ تھے ان کو یہ فکر تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب ہم مکہ کیسے جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، اللہ میری مدد کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا۔ تو لہٰذا آپ نے وہاں سے چند اور جو سب ٹرائبس تھیں نا قریش کی، جو سب ٹرائبس تھیں وہ تقریباً 15 سے 20 تک تھی، تو ان سب کو یہ پیغام بھیجا کہ مجھے پروٹیکشن دو، لیکن بہت سے لوگوں نے جو تھا نا انکار کر دیا کیونکہ ان کو قریش سے ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک اخنس تھے، ان کو جو ہے نا دعوت دی، کہا کہ مجھے دو۔ اس سہیل بن عمر تھے، ان دونوں نے پولائٹلی انکار کیا، انہوں نے سختی سے انکار نہیں کیا لیکن ایک بہانہ بنا دیا۔ ان دونوں کو اسلام لانے کی توفیق ملی، یہ بعد میں اسلام لے آئے، ان دونوں نے انکار کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، کیا بات کر چکے ہیں کہ اس کو یہ وہ تھا جس نے کہ رات کو جب بائیکاٹ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھر کے بھیجتا تھا اونٹوں پہ، اور اس نے بائیکاٹ توڑنے میں مدد کی تھی۔ اور مطعم نے وعدہ کر لیا کہ وہ آپ کو پروٹیکشن دے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مطعم نے یہ کیا کہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ ہتھیار پہنو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز آرمڈ گارڈز میں کہ سیدھا میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ لے کر آئے، اس کے 4 بیٹے تھے، انہوں نے تمام اپنے آپ کو ہتھیاروں سے مسلح کیا اور لے کے آپ جو ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ مطعم آپ کو خانہ کعبہ لے گیا اور آپ سے کہا کہ آپ طواف کریں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تو آپ نے عام گارڈز کی موجودگی میں طواف کیا، اور جب طواف ختم ہوا تو سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مطعم نے کھڑے ہو کے اناؤنس کیا کہ اہل مکہ یہ سن لو کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے دی ہے۔ تو ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان پر ایمان لے آئے ہو، فالوور ہو، تو یعنی یا صرف پروٹیکشن دے رہے ہو؟ تو مطعم نے کہا کہ میں صرف پروٹیکشن دے رہا ہوں۔ تو ابو سفیان نے پھر کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ہم قبول کر لیتے ہیں۔
یعنی اگر وہ اسلام لے آتا تو پھر یہ قبول نہ کرتے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور متم کے لیے بھی بہت مشکل ہو جاتا۔ اور اگلے 2 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم متم کی پروٹیکشن میں رہے اور کوئی آپ کو کچھ نہ کہہ سکا۔ اور اگلے سالوں میں متم نے اسلام کے لیے کافی کام کیا، اگرچہ وہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مدینہ ہجرت کر گئے اور جنگ بدر ہوئی، اور جنگ بدر میں وہ جو مکہ کے 72 قیدی تھے، بڑے بڑے سردار تھے جو قید ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر متم زندہ ہوتا اور اگر وہ ایک لفظ کہتا ان پرزنرز کے لیے، تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ متم کے لیے ایک بہت بڑی تعریف تھی جو آپ نے کی، کہ اگرچہ وہ اسلام نہیں لایا تھا، لیکن ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب کافر جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی مخالفت میں بہت تیز ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں کہ جو اسلام کی مخالفت میں تیز نہیں ہوتے، لیکن بس صرف وہ یہ ہے کہ ان کو اپنا دین پسند ہے، وہ اسلام نہیں لاتے ہیں۔ بہرحال اس کے آپ صلی اللہ علیہ جب یہ 2 سال میں آپ کی پروٹیکشن میں رہے، لیکن اس تمام عرصے کے دوران آپ مختلف راستے سوچتے رہے کہ کون سا راستہ اختیار کروں، کیونکہ جو کچھ بھی تھا متم قریش میں سے نہیں تھا اور آپ کو اتنی پروٹیکشن نہیں مل سکتی تھی، تو آپ یہی سوچتے رہے کہ کس طرح سے میں کون سا راستہ اختیار کروں جہاں سے آپ کو کہ پروٹیکشن ملے، یہاں تک کہ ہجرت کے احکامات آ گئے۔ اور ہجرت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی، وہ انشاءاللہ ہم تفصیل میں ڈسکس کریں گے، تو ہجرت کے 2 سال بعد متم مر گیا تھا۔ تو یہاں سے ہی ہمیں بات یہ ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہیں، سارے نان مسلمز کو ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ مسلمانوں میں کے کچھ حق میں ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں، مگر جو معاملات حق پر ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ نان مسلمز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنے دین کی مدد کافر کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، لہٰذا آج بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے درمیان کون سے متم ہیں، کون سے متم ایسے ہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ اچھی بات کریں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اسلام لانے کی توفیق ہو جائے۔ اور یہ تمام جو سال تھا، ان ساری پرابلمز کی وجہ سے عام الحزن کہلایا، یعنی غم کا سال تھا۔ تو آپ ان شدید تکلیفوں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑا معجزہ آپ کو عطا کیا، اور وہ تھا کون سا؟ اسراء والمعراج کا، یعنی کہ آپ نے وہ تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور اس اسراء جو ہے یہ سیرت کی ٹرمینالوجی میں زمین کا سفر ہے، یعنی رات کا سفر ہے۔ یہ کہاں سے ہوا، کیا ہوا تھا؟ مکہ سے جروزلم تک ہوا تھا، یعنی یہ الاسراء۔ اور معراج جو ہے وہ اصل میں معراج جو ہے نا، عرج کہتے ہیں، یعنی اوپر جانے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ انسٹرومنٹ یا وہ جو کہ استعمال کیا جائے اوپر جانے کے لیے، آپ ایلیویٹر کہہ لیں یا لفٹ کہہ لیں، تو اس کو کہتے ہیں۔ لیکن المعراج جس کے حدیث ٹرمینالوجی میں سفر ہے جروزلم سے آسمانوں کا سفر، یعنی آسمان کا سفر۔ تو اسراء زمینی سفر ہے، معراج آسمانوں کا سفر ہے۔ یہ ڈفرینسیشن ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ اسراء زمین کا سفر ہے اور جو معراج ہے وہ آسمانوں کا سفر ہے۔ اس کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، یہ کافی ڈیٹیل ہے اس کی، لیکن اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پہلے ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ کیا ہے کہ ان دونوں کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں موجود ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جس کا دوسرا نام اسراء ہے، اس میں اس کا ذکر ہے سارا۔ اور
جس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سورہ بنی اسرائیل میں شروع ہوئی اس چیز سے ہوتی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ اللہ بہت پرفیکٹ ہے وہ ذات، یعنی ہر فری آف ڈیفالٹ ہے، کوئی ایول نہیں ہے۔ سبحان الذی، بہت پاک ہے وہ ذات جو کہ لے گیا اپنے بندے کو بندہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت ہی اونچا مقام دیا ہے، میرا بندہ، اپنا بندہ، عبد ہی یعنی اس کا بندہ، اللہ کا بندہ، یہ بہت ایک پرفیکٹ ورشپر کا خطاب دیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں آپ نے 2 دفعہ آپ کے نام سے بلایا ہے، مگر زیادہ تر آپ کو آپ کے ٹائٹل سے بلایا ہے، آپ کو عزت دینے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں سے؟ مسجد اقصیٰ سے کہاں لے گئے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، لنریہ، تاکہ وہ دکھائیں اس کو، کون اس کو؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک میرا بندہ جو کہ بہت ہی پرفیکٹ ورشپر ہے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی اللہ کی، اس طرح سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا خطاب دیا ان کو، تاکہ ہم اس کو دکھائیں، من آیاتنا، ہم اپنی آیات دکھائیں۔ تو یہ ایک ٹائٹل ہے جو آپ کو ملا، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ جیسے ہم دنیا میں بھی جو کہ ذرا ہائی پروفائل لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیسے کہتے ہیں؟ مسٹر پریزیڈنٹ، یور ایکسیلنسی، یور ہائنس، اس طرح کے خطاب دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین خطایا، میرا بندہ، عبد ہی، اس کا بندہ۔ اور پھر معراج کا ذکر جو ہے وہ سورہ نجم میں ہے۔ تو یہ جو دونوں چیزیں تھیں، یعنی کہ زمین کا سفر اور پھر معراج کا سفر، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرسنل تحفے تھے، اور ٹائمنگز بھی عین مطابق تھیں کہ آپ 2 بڑے بڑے غموں سے گزرے تھے، پھر طائف کی ذلت سے گزرے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا تحفہ انعام میں دیا۔ یہ سفر اگرچہ عام لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل تھا، لیکن ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، اور حدیث میں اس کا بہت ذکر ہے، بہت سی حدیث ہیں، تقریباً 20 سے اوپر صحابہ جو ہیں انہوں نے نریٹ کیا ہے۔ اور اگر ہم مکہ کی ساری تاریخ جمع کر لیں تو اس کی احادیث کم ہیں، جبکہ صرف اسرا کی تاریخ جو احادیث ہیں وہ مکہ کی تمام تاریخ سے زیادہ ہیں، اور بخاری میں بھی ہیں، مسلم میں بھی ہیں۔ اب اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ کریں گے، یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں انشاءاللہ۔ کل اگر عید ہو گئی تو ظاہر ہے کہ میں اس کو آگے لے کے نہیں چلوں گی، 2-3 دن کا گیپ آ جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی سیرہ پھر شروع کر لیں گے، اور اگر عید نہیں ہوئی تو کل کروں گی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ 3 دن کے گیپ کے بعد پھر ہم اپنی سیرہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا عبد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف ہمیں بلکہ ہماری نسلوں کو، اور بغیر کسی شک کے اس قرآن پہ اور اس قرآن کی باتوں پہ اور احادیث کی باتوں پہ جو کہ اوتھینٹک ہیں، ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بہت فتنہ ہے، بہت سی باتیں ہیں جس میں کہ ہمارے بچے انوالوڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ایمان مضبوط کرے اور ہماری اگلی نسلوں کا بھی کرے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔